मरतबे दौड़ा दिए घोड़े हमने और सफाई हस्ती से बादल को मिटाया हमने, सफाई हस्ती से बादल को मिटाया हमने, दुआ इंसान को गुलामी से छुड़ाया हमने और तेरे काबे को जमीनों से बसाया हमने, तेरे कुरान को सीने से लगाया। इसके बाद मैं दावत खिताब देने चला हाफिज मोहम्मद आर्यान को कि वो आए इस ममलिकत खुदादाद की कदर करने की मौजू पे आप हजरात के सामने गुफ्तगू फरमाए। तशरीफ लाते हैं हाफिज मोहम्मद आर्यान। अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। क़ुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क्या खबर थी जुर्रतें दिल की बनेंगी हसरतें, क्या खबर थी जुर्रतें दिल की बनेंगी हसरतें, देख कर कश्ती को तूफान रुख बदलते जाएंगे। मेरे मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और इस महफिल में तशरीफ़ लाए मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का ये प्रोग्राम दर हकीकत अल्लाह तबारक व तआला की उस नेमत पर शुक्र अदा करने के लिए मुनाक़िद किया गया है कि जिसने हमें एक ऐसे माहौल में एक मुसलमान रियासत अता फरमाई जब दुनिया की तमाम इस्लाम दुश्मन ताकतें इस बात पर अपना पूरा जोर लगा रही थी कि किसी तरह मुसलमान अलग रियासत कायम न कर सकें। गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में हिंदू, अंग्रेज और सिख इस बात के सख्त मुखालिफ थे कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर वजूद में न आए, मगर दूसरी तरफ जब ये पाकिस्तान बन रहा था तो हर शख्स की जुबान पर ये नारे थे पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। उस वक्त को देखने वाले अब महदूद चंद ही रह गए हैं, मगर उस वक्त छोटे छोटे बच्चे अपनी तोतली जुबानों से ये नारे लगाया करते थे, बट के रहेगा हिंदुस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान, सीने पे गोली खाएंगे, पाकिस्तान बनाएंगे। सामईन मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने उन नारों को भी कबूलियत का शर्फ अता फरमाया और 14 अगस्त रमजान की 27वीं शब आखिरी जुमातुल विदा के दिन ये ममलिकत वजूद में आई। तमाम मुमालिक कोई किसी कौम की बुनियाद पर वजूद में आता है, कोई किसी जुबान की बुनियाद पर वजूद में आता है, मगर पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसकी नज़ीर आपको और कहीं नहीं मिलेगी, जो किसी कौम की बुनियाद पर वजूद में नहीं आया, जो किसी जुबान की बुनियाद पर वजूद में नहीं आया, जो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की बुनियाद पर वजूद में आया है। जब ये पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान के दुश्मनों ने, इस्लाम के दुश्मनों ने ये कहना शुरू कर दिया कि भूखा नंगा पाकिस्तान, यानी इसमें रहने वाले लोग भूखे और नंगे होंगे, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा, उनके पास पीने के लिए कुछ नहीं होगा। ये पाकिस्तान चंद दिन का मेहमान है, ये थोड़े अरसे में ख़त्म हो जाएगा और साजिशें भी इसी किस्म की थी, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने उनके तमाम मंसूबों को खाक में मिलाया। बेशुमार मसाइल के बावजूद मुहाजिरीन का एक सैलाब था जो कट मर कर, कुर्बानियाँ देकर, खून की नदियाँ बहाकर किसी तरह पाकिस्तान पहुँच रहा था। अल्लाह ताला ने उनको भी यहाँ आबाद किया और पाकिस्तान मारज़ वजूद में आया। सामईन मोहतरम, पाकिस्तान अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा करम है और एहसान है और हमें इस पर शुक्र अदा करना चाहिए। आज एक बात बहुत कसरत से लोगों के दरमियान फैलाई जाती है कि ये पाकिस्तान गलत बना था, इस पाकिस्तान को नहीं बनना चाहिए था।
کیونکہ اس کے بننے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں اسلامی قانون کا نفاذ ہو سکے، یہاں اسلامی شریعت کا نفاذ ہو سکے، اور آج تک ہم اس مقصد کو حاصل نہیں کر سکے۔ ہمیں یہ شکوہ بھی رہتا ہے اور بجا طور پر رہتا ہے کہ یہاں بدعنوانی کا بازار گرم ہے، ہمیں یہ شکوہ بھی رہتا ہے یہاں عریانی اور فحاشی عام ہے، ہمیں یہ شکوہ بھی رہتا ہے یہاں لوگوں کے جان و مال و آبرو کی حفاظت نہیں ہے، ہمیں یہ شکوہ بھی رہتا ہے یہاں لوگوں کی حق تلفی ہوتی ہے، ہمیں یہ شکوہ بھی رہتا ہے یہاں امیر کے لیے قانون اور ہے، غریب کے لیے قانون اور ہے۔ یہ سب باتیں اپنی جگہ بجا ہے اور ان کا شکوہ کرنا بھی کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ پاکستان آج بھی ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت آزادی ہے۔ صرف انسان ہی نہیں بلکہ حیوان بھی آزادی جیسی نعمت کو فطری طور پر جانتے ہیں۔ آپ کسی پرندے کو پنجرے میں قید کر دیں، آپ دیکھیں گے کہ وہ قید ہوتے ہی بے چین ہو جاتا ہے، وہ قید ہوتے ہی پریشان ہو جاتا ہے، پھڑپھڑانا شروع کر دیتا ہے، آزاد ہونے کی کوشش کرنے لگتا ہے، اور جب وہ آزاد ہو جاتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے۔ انسان اور حیوان سب ہی یہ بات جانتے ہیں کہ آزادی کے بغیر ان کی زندگی بے معنی ہے۔ سامعین محترم، جب ہمیں آزادی حاصل ہو گئی تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ یہ آزادی جس کے لیے اتنی قربانیاں دی گئی، یہ اس ملک میں کس غرض کے لیے درکار تھی؟ کیا ہمیں ناچ گانے کی آزادی چاہیے تھی؟ کیا ہمیں عریانی اور فحاشی کی آزادی چاہیے تھی؟ کیا ہمیں شراب نوشی کی آزادی چاہیے تھی؟ کیا ہمیں زناکاری کی آزادی چاہیے تھی؟ کیا ہمیں لوگوں کی حق تلفی کی آزادی چاہیے تھی؟ ان میں سے کون سی ایسی آزادی ہے جو ہمیں انگریز کے عہد میں میسر نہ تھی، جو ہمیں انگریز کے دور میں میسر نہ تھی؟ بلکہ ہمیں آزادی تو اس غرض سے درکار تھی کہ انگریز نے ہمارے جس قانون کو منسوخ کر دیا تھا ہم انہیں پھر سے جاری کر سکیں، انگریز نے ہمارے جن اخلاق کا ستیہ ناش کر دیا تھا ہم انہیں پھر سے اپنا سکیں، انگریز نے ہماری جس تعلیم کو مٹا کر اس کے مقابلے میں انگریزی تعلیم لائی تھی ہم اس کے مقابلے میں پھر سے اسلامی تعلیم لا سکیں تاکہ ہماری آنے والی نسلیں مسلمان بن کر اٹھ سکیں۔ یہ تھی ہماری غرض آزادی کی۔ سامعین محترم، ہمیں پاکستان کی قدر کرنی چاہیے۔ آج اگر پاکستان ہے تو ہم ہیں، اگر پاکستان نہیں تو ہم نہیں۔ دیکھیے آج شام اور برما کی طرف کس طرح کفار لوگوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ جو مسلمان پوری دنیا پر غالب تھے، پوری دنیا پر جن مسلمانوں کی حکمرانی تھی، آخر وہ مسلمان آج کیوں مغلوب ہو چکے ہیں؟ تو اس کی سب سے بڑی وجہ نظر آتی ہے یکجہتی کا فقدان۔ جب تک مسلمان ایک تھے تب تک مسلمان غالب تھے، جب سے مسلمان فرقوں میں بٹ گئے، الگ الگ ہو گئے تو مسلمان مغلوب ہو گئے۔ اگر آج پھر مسلمانوں کو کفار پر غالب آنا ہے تو یکجہتی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، مسلمانوں کو پھر سے ایک ہونا پڑے گا۔ علامہ اقبال اپنے اس درد کو کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک، منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک، ایک ہے ان کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، وما علینا الا البلاغ۔ اٹھو میرے وطن کے غریبوں کو جگا دو، اٹھو میرے وطن کے غریبوں کو جگا دو، کاخ امرا کے در و دیوار ہلا دو، جس کھیت سے دہقان کو میسر نہیں روزی اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو۔ یہ تھے حافظ محمد آریان جو آپ حضرات کے سامنے اس مملکت خدادار کی قدر کرنے کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے۔ سامعین محترم، یہ ملک پاکستان ہمیں اسلام کی بنیاد پر عطا کیا گیا، اور ملت اسلامیہ وہ ہے جس کے سر پر اللہ رب العزت نے برتری کا تاج رکھا، تمام ملک و اقوام کا پاسبان بنایا، رحمت للعالمین کا وارث قرار دیا، ساری دنیا کی رہنمائی اور قیادت بخشی، امن و سکون کا سفیر بنایا،
آج مسلمان اپنے آپ کو تباہ کر رہا ہے۔ حالت یہ ہے کہیں گھر جل رہے ہیں، کہیں ماں اور بہنوں کی چیخنے کی آوازیں دلوں کو چھلنی کر رہی ہیں، کہیں ناموس اور انسان کی قدر نہیں کی جا رہی، کہیں مسلمانوں کو انسانوں کو جانوروں کی طرح ذبح کیا جا رہا ہے۔ یہ حالت انسان کی تب ہی ہوتی ہے جب وہ اپنے عظیم مقصد کو چھوڑ کر، اپنے مقدس مقصد کو چھوڑ کر غیروں کے طریقے پر چلتا ہے، یکجہتی کو چھوڑ دیتا ہے۔ آئیے بدلتے وقت کے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے مذہب اور ملت کے جھگڑے کو چھوڑ کر، ذات پات اور بھید بھاؤ کی قید سے آزاد ہو کر ایک ساتھ چلیں، ملک کی اقوام کی ترقی کے لیے اپنی یکجہتی کو اختیار کریں، فروعی مسائل میں نہ الجھ کر اتحاد اور اتفاق کو قائم کرنے میں اپنا کردار نبھائیں تاکہ یہ ملک پاکستان ساری دنیا میں فوقیت حاصل کر سکتے۔ تاریخ گواہ ہے کہ آپسی اختلافات اور تنازعات نے بڑی بڑی حکومتوں کو، بڑی بڑی ریاستوں اور سلطنتوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ اتحاد نام ہے کامرانی کا، خوشحالی کا، زندگی کا، جبکہ نفاق اور شقاق نام ہے ناکامی کا، بربادی کا، موت کا۔ اسی لیے مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جملہ کہ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی، چند لمحوں میں خطا کی جاتی ہے، صدیاں اس کی سزا پاتی رہتی ہیں، اور ہماری آنے والی نسلیں ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گی۔ ہم سے یہ سوال کریں گی کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ جس نے آزادی کا یہ پروگرام اور آزادی کا یہ جشن ہم سب کو مبارک ہو، آج ہم سب یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارا یہ ملک امن و امان سے قائم ہو، اس ملک میں یکجہتی اور سلامتی قائم ہو، ہمارا گزرا ہوا کل، ہمارا آنے والا دن ایک گزرے ہوئے دن سے بہتر ہو، اور ہر آنے والا کل ایک گزرے ہوئے کل سے بہتر ہو اور خوشحال ہو۔ متحد ہو کر جئیں تو ایک طاقت ہے ہم، اگر متحد ہو کر جئیں تو ایک طاقت ہے ہم، گر سلامت ہے یہ وطن تو سلامت ہے ہم۔ اس کے بعد میں ملی نغمہ کے لیے دعوت دینے چلا ہوں حافظ سائم علی کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور آپ حضرات کے سامنے ملی نغمہ پیش فرمائیں۔ تشریف لاتے ہیں حافظ سائم علی۔ یہ آپ کا ہے؟ جی جی، وہ لگائیں یا یہ کان والا؟ دونوں ٹھیک ہے، چلیے۔ یہ تو ہمارا نہیں ہے، بس ٹھیک ہے، کسی کی وجہ سے یہ لگا، آپ اپنے دونوں لگائیں، صبر 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 کریں، آگے ہوں گے تو ذرا احتیاط سے کریں۔ پاکستان دل کی ہمتی وطن، اپنا جذبہ وطن، من کی سچی لگن، سیدھا رستہ وطن، دل کی ہمتی وطن، اپنا جذبہ وطن، من کی سچی لگن، سیدھا رستہ وطن، کھائی ہے یہ قسم، کھائی ہے باخدا، سن لے دشمن سبھی یہ وطن ہے سدا، ہارے دل کی آواز، دل دل کی آواز، پاکستان پاکستان پاکستان، ایک ہی آواز کی داستان ہم سبھی، ایک ہی ہے اپنا گھر
मिली ना पाकिस्तान का आइन बस आइन खुदा है किताबुल्लाह। पाकिस्तान का आइन बस आइन खुदा है किताबुल्लाह। मिल्लत का है दस्तूर हयात रसूलुल्लाह और मुल्क का है मकसद दीन खलीलुल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? जोर से बोलो, पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? ये थे साइम अली जो आपके सामने मिली नगमा पेश कर रहे थे। अल्लाह ताला की बेशुमार नियामतों में से एक आज़ादी की नियामत भी है जो हमें 14 अगस्त 1947 को हासिल हुई। जितनी बड़ी नियामत हो उसके पीछे अपनी बड़ी कुर्बानी होती है और आज़ादी की नियामत अपने पीछे हजारों कुर्बानियां रखती है, हजारों माँ बहनों के लहू रखती है, हजारों माँ बहनों का बेवा होना रखती है, यतीम बच्चे रखती है। इसके पीछे बहुत भी ज्यादा कुर्बानियां है। एक शायर ने आजादी को कुछ यूं लिखा है कि इबादत का जज्बा जज्बाए तामीर आजादी, इबादत का जज्बा जज्बाए तामीर आजादी, शहादत का मुस्तकिल फिक्रिय तहरीर आजादी। कहा आजाद कर सकते हो तकरीर आजादी, वो आजादी मेरी नजरों में है तहकीर आजादी। उसे जो कहना था कह गया कुरान के पर्दे में, जमाना हजर ना करता रहेगा तफसीर आजादी। लहू बजा बहे आजू लुटे काफले कटे झूठे, लहू बजा बहे आजू लुटे काफले कटे झूठे, मगर अभी तक नामुकम्मल है तामीर आजादी। तड़प कर बज़म में दाने चले आए परवाने, तड़प कर बज़म में दाने चले आए परवाने। हथेलियों से मगर नहीं छूटती ये तामीर आजादी। इतनी आसानी से कहाँ मिलती है आजादी? हजार कुर्बानियों के बाद मिली है ये आजादी। इसके बाद मिली नगमे के लिए दावत देता हूँ हैदर अली और के साथियों को स्टेज पर तशरीफ लाए और मिली नगमा पेश करें। तशरीफ लाते हैदर अली और के साथी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। 13 और 14 अगस्त सन 1947 की दरमियानी रात 12 बजे रेडियो पाकिस्तान लाहौर से ये ऐलान नशर हुआ। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस तुलुए सुबह आज़ादी मुबारक। वतन वतन ए मेरे प्यारे वतन, वतन वतन ए मेरे प्यारे वतन, दिल से प्यारा वतन, जान से प्यारा वतन, जीवे जीवे चमन, जीवे जीवे वतन, वतन वतन ए मेरे प्यारे वतन, वतन वतन ए मेरे प्यारे वतन, दिल से प्यारा वतन, जान से प्यारा वतन, जीवे जीवे चमन, जीवे जीवे वतन। कोई ऐसा जहां हमने देखा कहाँ, सोहनी सोहनी ज़मीं दिलरुबा आसमां, पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, शहर है अंजुमन, मुल्क है कहकशा, बाप सी छावनी, मासा है आशिया। पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, दिल से प्यारा वतन, जान से प्यारा वतन, जीवे जीवे चमन, जीवे जीवे वतन।
خواب اقبال ہم کاوش تھانوی، ہم ہیں موسیٰ سے دیکھ فاروق بھی۔ پاکستان 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 پاکستان، آئے پھر کوئی فرعون کا عذاب بھی، سر بلندی رہے اس وطن کا نشان۔ پاکستان 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 پاکستان، دل سے پیارا وطن، جان سے پیارا وطن، جیوے جیوے چمن، جیوے جیوے وطن۔ ملک آبا سے ہم کو امانت ملا، جن کے بہتے لہو سے یہ گلشن کھلا۔ پاکستان 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 پاکستان، دل کی آواز تو تجھ سے اپنی جلا، جان مانگو گے جب ہم لٹا دیں گے جان۔ پاکستان 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 پاکستان، دل سے پیارا وطن، جان سے پیارا وطن، جیوے جیوے چمن، جیوے جیوے وطن، دل سے پیارا وطن، جان سے پیارا وطن، جیوے جیوے چمن، جیوے جیوے وطن۔ ہم ایک ہی خدا کے قائل ہیں، بندار کا ہر روپ چھوڑیں گے۔ ہم ایک ہی خدا کے قائل ہیں، بندار کا ہر روپ توڑیں گے۔ ہم حق کا نشاں ہے دنیا میں، باطل کو مٹا کر دم لیں گے۔ ہم حق کا نشاں ہے دنیا میں، باطل کو مٹا کر دم لیں گے۔ ہم ایک ہی خدا کے قائل ہیں، بندار کا ہر روپ توڑیں گے۔ ہم حق کا نشاں ہے دنیا میں، باطل کو مٹا کر دم لیں گے۔ یہ بات آیا ہے دنیا پر، یہ بات آیا ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہے تلوار بھی ہے، یا وزن جہاں میں ہٹائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے۔ یہ سبز ہلالی پرچم ہے، یہ سبز ہلالی پرچم ہے، ہر حال میں یہ لہرائے گا، یہ نغمہ ہے آزادی کا، دنیا کو سنا کر دم لیں گے۔ اور جس خون شہیدہ سے اب تک، جس خون شہیدہ سے اب تک یہ پاک زمین رنگین ہوئی، اس خون کے قطرے قطرے سے طوفان اٹھا کر دم لیں گے۔ ماشاءاللہ، یہ تھے بھائی حیدر علی جو آپ حضرات کے سامنے بہت ہی خوبصورت انداز سے ملی نغمہ پیش کر رہے تھے۔ سامعین محترم، یہ ملک کلمہ توحید کی بنیاد پر بنا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح اور ہمارے علماء حق نے قائد اعظم محمد علی جناح کے دستے بازو بن کر اس ملک کی بنیاد کلمہ توحید پر رکھی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح سیکولر تھے یا ان کا ایجنڈا اسلام سے مخالف تھا۔ ہرگز ایسی بات نہیں، بلکہ وہ تو اسلام، قرآن اور حضور علیہ السلام کی سنت کی نفاذ کی بات کرتے تھے۔ پاکستان کو سیکولر ریاست ثابت کرنے والے عاقبت اندیش لوگ قائد اعظم محمد علی جناح کے ذرا اس بات پر غور تو کریں کہ انہوں نے اسلامیہ کالج پشاور میں اپنے خطاب کے دوران کہا تھا کہ اسلام ہماری زندگی، ہمارے وجود کا بنیادی سرچشمہ ہے۔ ہم نے پاکستان کا مطالبہ زمین کے ایک ٹکڑا حاصل کرنے
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان ہمارا ہے، ہم کو جان سے پیارا ہے، خالق کی تخلیق کا یہ دیکھو ایک شے پارا ہے۔ پاکستان ہمارا ہے، ہم کو جان سے پیارا ہے، خالق کی تخلیق کا یہ دیکھو ایک شے پارا ہے۔ جانے واری ہے اس پر پایا ہے قربانی سے، جانے واری ہے اس پر پایا ہے قربانی سے، مشکل کاٹی ہے تب ہی رہتے ہیں آسانی سے، ذرا اپنے لہو کی خوشبو سے ہی اس کو مہکارا ہے، اپنے لہو کی خوشبو سے ہی اس کو مہکارا ہے، خالق کی تخلیق کا یہ دیکھو ایک شے پارا ہے۔ پاکستان ہمارا ہے، ہم کو جان سے پیارا ہے، خالق کی تخلیق کا یہ دیکھو ایک شے پارا ہے۔ ظلم ستم جب حد سے بڑا بھارت کی تفریق ہوئی، ظلم ستم جب حد سے بڑا بھارت کی تفریق ہوئی، دی اسلاف نے قربانی جنت کی تخلیق ہوئی، اس کا گوشہ گوشہ پھر امن سے امن سوارا ہے، اس کا گوشہ گوشہ پھر امن سے امن سوارا ہے، خالق کی تخلیق کا یہ دیکھو ایک شے پارا ہے۔ پاکستان ہمارا ہے، ہم کو جان سے پیارا ہے، خالق کی تخلیق کا یہ دیکھو ایک شے پارا ہے۔ رہنائی ہے، رونق ہے گلیوں میں بازاروں میں، رہنائی ہے، رونق ہے گلیوں میں بازاروں میں، امن سکون سے ہر جانب میدانوں کو ساروں میں، ذرہ ذرہ دھرتی کا گویا ایک ستارہ ہے، ذرہ ذرہ دھرتی کا گویا ایک ستارہ ہے، خالق کی تخلیق کا یہ دیکھو ایک شے پارا ہے۔ پاکستان ہمارا ہے، ہم کو جان سے پیارا ہے، خالق کی تخلیق کا یہ دیکھو ایک شے پارا ہے۔ پاکستان ہمارا ہے، ہم کو جان سے پیارا ہے، خالق کی تخلیق کا یہ دیکھو ایک شے پارا ہے۔ کفر سے لے کر آزادی ایمان کا علم لہرایا ہے، ہم نے تیرے دین کی خاطر پاکستان بنایا ہے، رنگ برنگے پھولوں سے اس گلشن کو سجائیں گے، رنگ برنگے پھولوں سے اس گلشن کو سجائیں گے، چپا چپا گوشہ گوشہ ہم محنت و لگن سے دھرتی پر پرچم لہرائیں گے۔ کفر سے لے کر آزادی ایمان کا علم لہرایا ہے، ہم نے تیرے دین کی خاطر پاکستان بنایا ہے۔ یہ تھے سید حسیب الحسن شاہ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ ملی نغمہ پیش کر رہے تھے۔ 1857 کی جنگ آزادی میں علماء کرام نے باقاعدہ جنگ میں حصہ لیا۔ یہ علماء کرام حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی سنہری کڑی تھے۔ ان علماء کرام نے ملک بھر کا سفر کیا اور تقریر کا بازار گرم کیا اور ایک فتویٰ جاری کر کے انگریزوں سے جہاد کو فرض قرار دیا۔ جب ان علماء کرام نے
فتویٰ دیا تو انگریز علماء اکرام کے اتنے مخالف ہو گئے کہ جس مولوی کو دیکھتے، جس علماء اکرام کو دیکھتے کہ پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیتے، جس داڑھی کرتے والے کو دیکھتے پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیتے۔ علماء اکرام نے اس آزادی کے لیے اپنا خون دیا ہے، اور یہ جاتے ہوئے کہہ کے جب وقت پڑا گلستان کا خون ہم نے دیا، جب وقت پڑا گلستان کا خون ہم نے دیا، بہار آئی تو کہتے ہیں تیرا کام نہیں۔ یہی وہ علماء کرام ہے جنہوں نے مادر وطن کی وکالت کی، یہی وہ علماء کرام ہے کہ جنہوں نے لندن سے لے کر امریکہ کا سفر کیا، یہی وہ علماء کرام ہے کہ جنہوں نے شاملی کے میدان کو اپنے خون سے سیراب کیا، یہی وہ علماء کرام ہے کہ بدنام زمانہ کالا پانی کی جیل میں بھی یہی علماء کرام رہے۔ لاہور سے دہلی کی چاندنی چوک سے لے کر لاہور تک کوئی کھڑا درخت ایسا نہیں تھا جس پر کسی نہ کسی عالم کی لاش لٹکی نہ ہوئی، اور یہ پیغام دیا ہے کہ وقار انجمن ہم سے ہے، فراغ انجمن ہم ہے، وقار انجمن ہم سے ہے، وقار انجمن ہم سے ہے، فراغ انجمن ہم نے۔ سکوت شب سے پوچھو صبح کی پہلی کرن ہم ہے، اور ہم ہی سے ہے گلستان کی بجلیوں کو خاص نسبت، ہم ہی سے ہے گلستان کی بجلیوں کو خاص نسبت۔ بہاریں جانتی ہے رونے کے چمن ہم ہے، اور طلوع آفتاب نو ہمارے نام پہ ہوگا، طلوع آفتاب نو ہمارے نام پہ ہوگا، اور جن کی خاک کے ذرے یہ ملک آزاد ہوگا وہ خورشید وطن ہم ہیں۔ اس کے بعد میں دعوت خطاب دینے چلا ہوں سید عمیر شاہ کو کہ وہ آئے اور تحریک آزادی میں علماء کرام کے کردار پر روشنی ڈالے۔ تشریف لاتے ہیں سید عمیر شاہ۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے بھی جو تارا تو زمین پر نہیں گرتا، گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ سمجھو وہاں پلدار شجر کوئی نہیں ہے، وہ صحن کے جس میں کوئی پتھر نہیں گرتا۔ کرتا ہے جو سر ماری گئے زیست تو سن لے، کرتا ہے جو سر ماری گئے زیست تو سن لے، بے بازو حیدر در خیبر نہیں گرتا۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام حضرات اساتذہ کرام اور میرے طلبہ ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، 14 اگست 1947 کو اسلام کے نام پر ایک نئی مملکت پاکستان کا وجود دنیا کے نقشے پر نمودار ہوا۔ یہ محض ایک وقتی حادثہ یا چند برسوں کی سیاسی اکھاڑ پچھاڑ کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ اس کے پشت پر بر صغیر پاک و ہند کی مسلمانوں کی کم از کم 3 صدیوں پر محیط جد و جہد تھی۔ میرے دوستو، 14 اگست ہماری تاریخ کا وہ یادگار دن ہے جس دن ایک آزاد ملک کی حیثیت سے پاکستان معرض وجود میں آیا۔ شاید نئی نسل کو یہ بات معلوم نہیں کہ اس آزادی کے لیے مسلمانان ہند نے
کتنی قربانیاں دی تھی، کتنے علماء شہید کیے گئے تھے، کتنے ہی علماء کو جیلوں میں ڈالا گیا تھا، کتنے اہل وطن کو وطن سے جدا کیا گیا تھا۔ الغرض اس آزادی کے حصول کے لیے ہمارے اکابر کو خون اور آگ سے گزرنا پڑا۔ تو میں چاہوں گا کہ آج ہماری جشن پاکستان کی تقریب صرف اس مقصد کے لیے نہیں ہے کہ ہم پاکستان کی آزادی کا خالی جشن منا رہے ہیں، بلکہ نہیں، ہم اپنی نسل نو کو یہ بات گٹھی میں پلا رہے ہیں کہ ملک اور وطن کے ساتھ اگر محبت ہوگی، اگر وفاداری ہوگی، تو پھر ہم اس ملک کی بھی خدمت کر سکتے ہیں، اسلام کی بھی خدمت کر سکتے ہیں، پیغمبر کی دین اور شریعت کی بھی خدمت کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگ بیچارے لبرل سٹائل اور سیکولر سٹائل جو دنیا میں ایک گمراہ کن پروپیگنڈا کرتے ہیں، کبھی وہ سوشل میڈیا پر، کبھی وہ ٹی وی کے اینکر بن کر کہ جناب علماء نے تو پاکستان بننے کی مخالفت کی تھی۔ میں انہیں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ آزادی کا بیج ہی علماء نے بویا تھا۔ آپ جائیں تاریخ کا مطالعہ کریں اور 1701 سے لے کر 1947 تک آپ پوری تاریخ کو دیکھیں کہ اس آزادی کا بیج اس وقت بویا گیا تھا جب انگریز کے خلاف ہمارے علماء نے عالم جہاد بلند کیا تھا۔ اگر انگریز کو بر صغیر سے نہ نکالا جاتا، اگر فرنگی کو بر صغیر سے نہ نکالا جاتا، تو کبھی پاکستان معرض وجود میں آنے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میرے اکابر کا لہو، میرے اکابر کا خون، میرے اکابر کے وہ تختے دار پہ لٹکنے والی لاشیں، میرے اکابر کی وہ مالٹا، کالا پانی اور مختلف جزیروں کی قید و بند کی صحبتیں آج بھی تاریخ میں سونے کے پانی سے لکھی ہوئی ہے کہ فرنگی کے مقابلے میں اگر میدان میں آیا تو وہ میرا اور آپ کا قائد علماء کا سرخیل شاہ عبدالعزیز آیا۔ اگر فرنگی سامراج کے مقابلے میں آزادی کی تحریک کا پرچم لے کر آیا تو وہ میرے اور آپ کے قائد علماء کا سرخیل شاہ عبدالعزیز آیا۔ اگر فرنگی سامراج اور انگریز سامراج کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی میدان میں آیا تو وہ ہمارے اکابر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی شکل میں آیا، سید احمد شہید کی شکل میں آیا، شاہ اسماعیل شہید کی شکل میں آیا، مولانا ضامن شہید کی شکل میں آیا، مولانا یحییٰ شہید کی شکل میں آیا، علماء فرنگی محل کی شکل میں آیا، پیر سید جماعت علی شاہ کی شکل میں آیا، مولانا ابراہیم سیال کوٹی کی شکل میں آیا، اسی طرح پیر آپ سیال شریف کی شکل میں آیا۔ جب لوگ انگریز سے گدھیے لے کر، انگریز سے جائیدادیں لے کر، انگریز سے مربے لے کر ان کی وفاداری کی قسمیں اٹھا رہے تھے تو میں بڑے فخر سے کہنا چاہوں گا اس وقت میرے اکابر، میرے علماء داڑھی اور پگڑی والے وہ میدان میں کھڑے ہو کر انگریز کے تیر و تلوار، نیز و پرچی کے مقابلے میں وہ میدان میں سینہ سپا ہو کر کھڑے تھے۔ آج بھی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، وہ تختے دار پہ لٹک گئے، مالٹا کے جیلوں میں گل سڑ گئے، کالا پانی کی جیلوں میں ان کی زندگی کی آخری سانسیں ختم ہوئی۔ اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب انگریز نے دیکھا کہ پوری دنیا ہم نے کنٹرول کر لی، بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے لیبرل، بڑے بڑے زمیندار، بڑے بڑے جاگیردار، بڑے بڑے سرمایہ دار، بڑے بڑے بیوروکریٹ، بڑے بڑے گدی نشین ہم نے کور کر لیے، لیکن یہ بوری نشین علماء، یہ بوری نشین مولوی، یہ کدڑ پہننے والا، یہ سستی سی ٹوپی پہننے والا ہمارے قابو نہیں آ رہا۔ تو پھر اس نے علماء کے لیے سنگین سزاؤں کا اعلان کر کے علماء کو تختے دار پہ لٹکانا شروع کر دیا۔ جاؤ تاریخ کا مطالعہ کرو، میں تاریخ کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں کہ ایک ایک دن میں 10-10 ہزار علماء کو پھانسی پہ لٹکایا گیا، اور مورخ آج بھی لکھتا ہے کہ دلی کے چوک سے لے کر پشاور کے درے خیبر تک دونوں طرف سے سڑک کے کنارے جو درخت کھڑے تھے، کوئی درخت ایسا نہ تھا جس پر کسی عالم کی لاش لٹکی ہوئی نظر نہ آئے۔ میرے اکابر نے قربانیاں دی،
اور بیج بوئے آزادی کا، علماء نے قربانیاں دی اور بیج بوئے آزادی کا اور تخت دار کو چوما۔ اور جب میرے کچھ علماء کو کالا پانی کے جیل میں ڈالا گیا، پھر انگریز کی عدالت میں لایا گیا، تو وہ 5 علماء تھے۔ انگریز کی عدالت میں جب کیس ٹرائل ہوا تو انگریز نے ان کے لیے سزائے موت کا اعلان کر دیا۔ واپس لایا گیا جیل میں، چند دن کے بعد سزائے موت یعنی پھانسی پہ لٹکایا جانا تھا، تو دیکھا گیا وہ علماء بڑے خوش جشن منا رہے ہیں۔ ابھی کچھ دن باقی ہے، ہم اللہ کے ہاں چلے جائیں گے، جنت کے نظاروں میں چلے جائیں گے۔ اس ظلم و ستم، جبر و استبداد سے ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ جب وائسرائے ہند کو یہ خبر ملی کہ جن مولویوں کے لیے تم نے سزائے موت کا اعلان کیا ہے وہ تو جیل میں جشن منا رہے ہیں، وہ تو کہتے ہیں ہم اللہ کے ہاں جانا چاہتے ہیں، جنت کے نظاروں میں جانا چاہتے ہیں، انگریز نے کہا کہ اس کا ری ٹرائل کیا جائے۔ جج دوبارہ کیس سنے گا۔ دوبارہ کیس سننے کے بعد انہیں بلایا گیا اور کہا کہ مولویوں، ہم تمہیں وہ موت بھی نہیں دینا چاہتے ہیں جس موت پہ تم جشن منا رہے ہو، جس موت پہ تم خوشی منا رہے ہو۔ ہم تمہاری موت کو عمر قید میں تبدیل کرتے ہیں۔ وہاں پر کسی اس مرد قلندر نے ایک شعر کہا تھا، ایک شعر کہا تھا کہ مستحق کے دار کو حکمی نظر بندی ملا، کیا کہوں کیسے رہائی ہوتے ہوتے رہ گئی۔ میرے اکابر تو وہ تھے جو موت کو رہائی سمجھتے تھے کہ ہم پھانسی کے مستحق تھے، لیکن ہمیں عمر قید میں تبدیل کر دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ میں آج کے لبرل، آج کے سیکولر اور بے دین کی بات کیسے مانوں؟ میں نے تو تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھے ہیں، میں نے تو تاریخ و سیر کے جروں میں جھانک کر دیکھا ہے کہ جب کسی نے بابائی قوم قائد اعظم محمد علی جناح سے سوال کیا کہ جناح صاحب آپ کے ساتھ کوئی عالم تو نہیں ہے، تو مسٹر محمد علی جناح نے بڑا خوبصورت جواب دیتے ہوئے کہا کہ تمہیں کیا بتا، میرے ساتھ ایک عالم ایسا ہے جو ہزاروں علماء پہ بھاری ہے۔ کسی نے پوچھا وہ کون؟ تو جس کا نام قائد اعظم نے لیا وہ میرے اور آپ کے قائد علماء دیوبند کے سرخیل مولانا اشرف علی تھانوی تھے۔ کتاب سادہ رہے گی کب تک؟ کبھی تو آغاز باب ہوگا۔ جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ سکوت صحرا میں بسنے والوں ذرا رتوں کا مزاج سمجھو، جو آج کا دن سکون سے گزرا تو کل کا موسم خراب ہوگا۔ سحر کی خوشیاں منانے والوں سحر کے تیور بتا رہے ہیں، ابھی تو اتنی گھٹن پڑے گی کہ سانس لینا عذاب ہوگا۔ گئے وہ دن کہ جب ہر ایک ستم کو ادائی محبوب کہہ کے خوش تھے، گئے وہ دن کہ جب ہر ایک ستم کو ادائی محبوب کہہ کے خوش تھے، اٹھے گی اب کوئی اینٹ ہم پر تو پتھر اس کا جواب ہوگا۔ آج میں اپنے نوجوانوں کو یہی روپنا چاہتا ہوں کہ یہ ملک ہمارے اکابر کے محنتوں سے ہیں، ہمارے اکابر کے قربانیوں سے ہیں، ہمارے اکابر کی جد و جہد سے ہے، ہمارے اکابر کے خون کے رنگینیوں سے ہے۔ اس لیے ہمارے اوپر لازم ہے کہ جب تک زندہ رہے، زندگی کی آخری سانس تک اپنے ملک کے وفادار بھی رہے اور اپنے ملک کے ساتھ محبت کرنے میں سب سے آگے بھی رہے۔ سارے نوجوان، سارے اسٹوڈنٹ ہاتھ بلند کر کے یہ وعدہ کرے کہ ہم زندگی کی آخری سانس تک اپنے ملک کے وفادار، محب اور جان باز سپاہی بن کے رہیں گے۔ تو میں ملک پاکستان کے بقا کا ضامن ان اداروں کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں جن کی شبانہ روز کی محنت سے آج ملک پاکستان میں امن ہے، آج ملک پاکستان میں سکون ہے، آج ملک کے سرحدات محفوظ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جب تک زندہ رہے اپنے ملک کے ساتھ محبت اور وفاداری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جس دیش سے ماؤں بہنوں کو اغیار اٹھا کر لے جائیں، جس دیش سے ماؤں بہنوں کو اغیار اٹھا کر لے جائیں،
جس دیس کے قاتل گنڈوں کو اشراف چھڑا کر لے جائیں، جس دیس کے کورٹ کچہری میں انصاف تکوں پر بکتا ہو، جس دیس کا قاضی منشی بھی مجرم سے پوچھ کے لکھتا ہو، جس دیس میں جان کے رکھوالے خود جانے لے معصوموں کی، جس دیس کے حاکم ظالم ہو آہیں نہ سنے معصوموں کی، اس دیس کے ہر ایک لیڈر پر سوال اٹھانا واجب ہے، اس دیس کے ہر ایک حاکم کو سولی پہ چڑھانا واجب ہے۔ یہ تھے حافظ سید عمیر شاہ، جو آپ حضرات کے سامنے پاکستان کی بنیاد پر علماء کرام کے کردار کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے۔ اس کے بعد میں میری نغمہ کے لیے دعوت دینے چلا ہوں حافظ حمزہ گل کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اس تقریب کا اختتامی نغمہ پیش فرمائیں۔ تشریف لاتے ہیں حافظ حمزہ گل۔ پاکستان 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 پاکستان، یہ سرزمین میرے اجداد کا نگر ہے، یہ ان کی محنتوں کا شیریں سا ایک ثمر ہے۔ یہ سرزمین میرے اجداد کا نگر ہے، یہ ان کی محنتوں کا شیریں سا ایک ثمر ہے۔ اے عرض پاک تجھ پر اترے خدا کی رحمت، تجھ سے ملی ہے ہم کو آزادی کی یہ نعمت، قائم رہے ہمیشہ دنیا میں تیری عظمت۔ میری زمین تجھ پر اللہ کی نظر ہے، یہ ان کی محنتوں کا شیریں سا ایک ثمر ہے۔ یہ سرزمین میرے اجداد کا نگر ہے، یہ ان کی محنتوں کا شیریں سا ایک ثمر ہے۔ قربان تجھ پہ اپنی اس زندگی کی راحت، پیارے وطن تو میرے اللہ کی امانت، تیرے وجود سے ہی مجھ کو ملی سیادت۔ اے عرض پاک میرے تو خواب کا نگر ہے، یہ ان کی محنتوں کا شیریں سا ایک ثمر ہے۔ یہ سرزمین میرے اجداد کا نگر ہے، یہ ان کی محنتوں کا شیریں سا ایک ثمر ہے۔ روشن رہے ستاروں سے اب گگن یہ تیرا، اے پاک دھرتی پھولوں سے مہک چمن تیرا۔ میرے وطن جہاں میں بس ہو چلن یہ تیرا، میرے وطن کا ہر ایک کوچہ مثل گوہر ہے، یہ ان کی محنتوں کا شیریں سا ایک ثمر ہے۔ یہ سرزمین میرے اجداد کا نگر ہے، یہ ان کی محنتوں کا شیریں سا ایک ثمر ہے۔ تجھ سے جڑی عقیدت ہے اے زمن ہمارے، تیری زمیں گلستاں ہے وطن ہمارے، آباد تا قیامت ہو اے چمن ہمارے۔ اس ملک کا سپاہی اغیار سے نہ ڈر ہے، یہ ان کی محنتوں کا شیریں سا ایک ثمر ہے۔ یہ سرزمین میرے اجداد کا نگر ہے، یہ ان کی محنتوں کا شیریں سا ایک ثمر ہے۔ میری دعا کا محور اس دیس کا قصہ ہے، اگلے زمین سونا عظمت کا یہ نشاں ہے۔ ہر سمت اس کے کوچے ہر آن یہ آیا ہے، یہ دل میں ہے دڑ
چمکتا روشن تو ایک سحر ہے، یہ ان کی محنتوں کا شیریں سا ایک ثمر ہے، یہ سرزمین میرے اجداد کا نگر ہے، یہ ان کی محنتوں کا شیریں سا ایک ثمر ہے، یہ سرزمین میرے اجداد کا نگر ہے، یہ ان کی محنتوں کا شیریں سا ایک ثمر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادارہ سال بھر میں اپنے طلبہ کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے مختلف قسم کے پروگرامات کا انعقاد کرتا ہے۔ آج کا ہمارا یہ پروگرام صرف طلبہ کرام کی کارکردگی دکھانے کے لیے اور ان کی صلاحیتوں کا ایک نقشہ اور ایک جھلک صرف سامنے لانے کے لیے ایک مختصر سا پروگرام آزادی کے عنوان سے جو انعقاد پذیر ہے، یہ ایسا پروگرام نہیں تھا کہ جس میں ہم نے عوام کو دعوت دی ہو جیسے کہ بڑا ہمارا سالانہ جلسہ ہوتا ہے۔ یہ صرف طلبہ کرام کا آپس کا سمجھے کہ ایک مقابلہ تھا تقریروں کا آزادی کے عنوان سے، اور یہ باضابطہ ادارے کا جو بڑا جیسے پروگرام ہوتا ہے وہ نہیں تھا۔ آزادی کے حوالے سے 14 اگست کو ہمارا ارادہ تھا کہ طلبہ کرام اس پروگرام کا انعقاد کریں گے، لیکن ہمارے حضرت جو آج ہمارے درمیان موجود ہے، مجھے 2008 یاد ہے کہ حضرت نے مجھے سمجھے کہ اپنے ہاتھ سے پکڑا اور اس منبر پہ بٹھایا۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ اس گلشن کے وہ سرپرست ہے، بانی ہے، مصور ہے، اور انہوں نے سرپرستی کی۔ مجھے پھر وہ یاد ہے 2008 ہی سے اس ادارے کا آغاز، جب ہم نے 2 طلبہ کرام شروع میں جب ہم نے شروع کیا، اللہ کا نام لے کے آغاز کیا، تو ایک آپ کے سامنے کرسی پر حسن سیرت اور حسن صورت کے بہترین نمونہ حضرت مولانا سرمد عباسی صاحب، اور دوسرے ہمارے اس ادارے کے سابق استاد اور موجودہ ہمارے ادارے کے شورا کے رکن اور معزز ممبر حضرت مولانا مفتی ساجد عباسی صاحب زیدہ مجدہم، ان 2 خوبصورت پھولوں سے سمجھے کہ ایک آغاز ہوا۔ آج اس میں سینکڑوں طلباء بلکہ طالبات کا بھی الحمدللہ نظام شروع ہے۔ اس مجلس کے ذریعے ہم اپنے حضرت استاد العلماء شیخ الحدیث و تفسیر پیر طریقت رہبر شریعت اسلام کے بے باک مجاہد اور کردار اور گفتار دونوں کے غازی، اسلام کے بے باک نمائندے، اور اسی ممبر اور محراب سے ایک طویل عرصے تک حق و صداقت کی صدا بلند کرنے والی آپ کی جانی پہچانی شخصیت، آج انہوں نے بیان میں بھی فرمایا کہ یعجب الزراع، لیکن لیغیظ بہم الکفار کی تشریح نہیں کی۔ بہرحال ہمارے لیے اتنا کافی ہے، یعجب الزراع، وہی سمجھے کہ ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ مسجدیں جنتی باغ ہیں اور مدرسے محمدی باغ ہے اور عوام اس کے مالی ہے۔ الحمدللہ 2008 سے جو سفر شروع ہوا تھا، آج 2023 میں خوبصورت گلشن کی شکل میں، ابھی حضرت فرما رہے تھے کہ آگے بھی آپ نے دور حدیث تک پڑھائی کا کیوں نہیں کیا، تو میں نے گزارش کی کہ ہم ابھی بچے ہیں، چھوٹے ہیں، سارے اساتذہ میں کوئی سفید ریش نہیں ہے، آپ جیسے سفید ریش بزرگ اور حضرت کی کیا شخصیت ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے قلم، آپ جانتے ہیں میں ان کے تعارف کے لیے نہیں کھڑا ہوا ہوں، یہ تو صرف محبت میں کچھ الفاظ ویسے نکل رہے ہیں، تو میں نے کہا حضرت اگر آپ جیسی کوئی شخصیت ہو اور ان کے سامنے دور حدیث کے طلبہ کرام زانو تلمذ طے کرے اور بیٹھے تو لطف آئے، ہم تو ابھی خود بھی سیکھنے والے ہیں، لیکن بہرحال میں اپنے اساتذہ کرام کی پوری جماعت کو اور ان پر میں فخر کرتا ہوں، اور یہ ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ آج طلبہ کرام جو کارکردگی جس انداز سے پیش کر رہے تھے، اور خصوصاً جو بیانات تھے، جو نغمے تھے طلبہ کرام کا، میں اپنی ذات کے اندر بھی میں سوچ رہا تھا ان کا ایک ایک لفظ بجلی بن کر، ان کی ایک ایک ادا میرے لیے سمجھے کہ مجھے تو بالکل جیسے پگھلا رہی تھی،
اور ایک ایسی کیفیت سے میں دو چار ہو رہا تھا، اس کیفیت کو میں لفظوں میں نہیں بیان کر سکتا ہوں۔ ہمارے حضرت نے آج اس گلشن کی طلبہ کرام کی کارکردگی کی جو جھلک دیکھی، اس پر بہترین تبصرہ تو وہی کر سکتے ہیں کہ الفاظ جن کے آگے یوں قطار باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں کہ حضرت ہمیں بھی خدمت کا موقع دے، اور ایک لفظ یوں کھڑا ہو کر سامنے آتا ہے کہ مجھے بھی استعمال کر لے۔ آج مختصر اور پر اثر لفظوں میں انتہائی جامعیت کے ساتھ اپنی فصاحت کی جولانیوں کا سہارا لیتے ہوئے اور اپنی خطیبانہ صلاحیتوں کو اور قلم تحریر اور تقریر کے فن کے بہترین شہسوار اور السابقون الاولون کے مصداق ہماری اس مجلس کے مہمان خصوصی انتہائی مختصر پر اثر لفظوں میں اس کیفیت کو جو انہوں نے آج دیکھا، یقیناً حضرت نے بڑے بڑے جامعات کی مسند تدریس کو رونق بخشی، بڑی بڑی بزموں کو دیکھا اور بڑے بڑے پروگراموں میں شرکت کی۔ آج کا یہ جو مختصر سا پروگرام ہے علماء حق کے قافلے کی سمجھے کہ ایک عشر عشیر بھی نہیں ہے، لیکن اسی علماء حق کے قافلے کی جمع غفیر کو اور سواد اعظم کو بڑھانے والی ایک ترتیب کی سمجھے آپ کے ایک زکوٰۃ کی بھی زکوٰۃ ہے۔ ہمارے حضرت نے اپنی آنکھوں سے آج کیا دیکھا ان طلبہ کرام کی کارکردگی پر اور اس ادارے کی کارکردگی پر، انتہائی مختصر مگر پر اثر وہ جو کیفیت جو میں اپنے لفظوں میں نہیں بیان کر سکتا ہوں، جو میں نے دیکھا ماشاءاللہ جس شستہ انداز میں روانگی کے ساتھ، بے باکی کے ساتھ اور انتہائی خوبصورت خطابت سمجھے آپ کے جیسے کہ طالب علم، یہ سارے آپ کے سامنے اسٹیج پر آنے والے طالب علم تھے۔ تو حضرت نے کیا دیکھا، بڑے بڑے پروگرام تو دیکھے ہیں، بڑے بڑے خطیبوں کی زیارت تو انہوں نے کی ہے، لیکن آج ان ننھے منھے ایک دیہات میں دور دراز سمجھے پسماندہ علاقے میں بہت کم ہمت جیسے اور سمجھے کہ ہم تو بہت کمزور لوگ ہیں، استادوں کے سامنے بیٹھے ہوئے ان معصوم طلباء نے کیا سیکھا اور اس میدان سے انہوں نے کتنی شناسائی حاصل کر لی، اس کو اپنے لفظوں میں مختصر تبصرہ کر کے اور ان طالب علموں کو اپنی خطابت کی خوبصورت اداؤں کے ساتھ بہترین والہانہ داد دے کر آخری دعا فرمائیں گے۔ میری مراد میرے لیے بہت ہی قابل احترام شفقتوں سے نوازنے والی شخصیت، ہمارے سر پہ ہمیشہ 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 دست شفقت رکھنے والی شخصیت حضرت مولانا محمود الرشید ہدوٹی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو اے دوستو، غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو اے دوستو، جدائی کی گھڑی سر پر مسکرا رہی ہے کھڑی۔ جامعہ اسلامیہ لورا کی ساری انتظامیہ، مدیر المہام مفتی کوثر حضرت مولانا مفتی نادر خان صاحب مدہ ذلہ العالی، میرے پاس جس طرح آپ نے تذکرہ فرمایا، آج الفاظ کی پٹاری کے بندھن بھی ٹوٹ چکے ہیں، الفاظ دور دور تک فیروز اللغات اور قاموس الوحید کو دیکھتا ہوں، موجم الوسیط کو دیکھتا ہوں تو الفاظ نظر نہیں آتے کہ کن الفاظ کے ساتھ میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کروں کہ جس طرح آپ نے دیدہ و دل فرش راہ کیا اور اس فقیر کو اپنے زرعی الفاظ سے نوازا،
من آنم کے من دان. آپ نے اس فقیر کی خاطر 4 دن اپنی اس خوبصورت محفل کو تاخیر کا جامہ پہنایا. اللہ اس پر آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. 1 گھنٹے کا یہ پروگرام حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرکزہ کے الفاظ میں طولانی اور عرضانی لیے ہوئے تھے. طول بھی تھا اور عرض بھی. اب آپ نے کس حکمت و بصیرت کے ساتھ 1 گھنٹے کا ذکر فرمایا. اب ہمارا علم یہ کہتا تھا کہ یہ 60 منٹ کا گھنٹہ ہو، لیکن حکیم الامت کی بصیرت یہ کہہ رہی تھی کہ یہ طولانی میں 60 منٹ ہے، ارزانی میں بھی اس کے 60 منٹ لگا. اور پھر اس سے 1.5 پونے 2 گھنٹے کی اس خوبصورت محفل میں جس طرح علماء کرام ہماتن گوشت، قرائے کرام ہماتن گوشت، اور یہ سفید ریش اللہ کے محبوب بندے جنہوں نے اس دشت کی سیاحی میں اپنی عمر ناپائیدار کی 60-70 بہاریں بتا ڈالی، انہوں نے بھی بڑی دل جمی کے ساتھ اس مجلس کو سنا. جسم کا رواں رواں مسرت و انبساط سے جھوم اٹھا کہ جامعہ اسلامیہ کا وہ گلشن جس کی پنیری اور بیج افغنی کا آغاز سن 2008 میں کیا گیا تھا، آج 2023 کے اختتامی بہاروں میں وہ ایک تناور باغ کی شکل اختیار کر چکا. طلباء کی خوبصورت تقاریر اور محفل کو مشت زعفران بنانے والے نغموں نے دل کی مسرتوں کے تاروں کو چھیڑ ڈالا، اور وطن عزیز پاکستان کی آزادی کے دن میں جو اگرچہ 4 دن کی تاخیر سے منایا گیا، یہ بات عیاں کر دی اور ان خفیہ اور پوشیدہ رازوں کے چہرے سے نقاب سرکا کے بتایا کہ وطن عزیز پاکستان میں رہنے والے 24 کروڑ لوگ، ان میں سے ایک طبقہ وہ ہے جو پاکستان کی آزادی مناتا ہے پاکستان کے بیت المال سے پیسے لے کے. ہر سرکاری عمارت پر جھنڈیاں آویزاں کی جاتی ہیں، کمکمے اور لوبان جلائے جاتے ہیں، چراغوں سے عمارات کو روشن کیا جاتا ہے، مگر ان کے جب بل بنتے ہیں تو وہ سرکاری خزانے سے، سرکاری تجوریوں سے پیسے نکالے جاتے ہیں. کراچی سے لے کر درہ خیبر تک، مکران کے ساحل سے لے کر بلتستان کی فلک بوس چوٹیوں تک، جہاں بھی سرکاری عمارات پر پاکستان کا انڈیپینڈنس ڈے منایا جاتا ہے، آزادی کا دن منایا جاتا ہے، وہ قومی خزانے سے قائد اعظم کے سرخ و سفید لباس سمیت سب کچھ سرکا کر منایا جاتا ہے. مگر درویشوں اور خدا مستوں کی اس جماعت نے جامعہ اسلامیہ کے اس چھت کے نیچے زیر تعلیم مہمانان رسول نے جن ایمانی جذبات کو بروئے کار لا کر آزادی کا دن منایا اور اپنے غیور و جسور اکابر کی تاریخ کی جھلک آپ کے سامنے بیان کی، یہ بات ہمیں بتا دیتی ہے اقبال کی زبان پہ کہ یہ مٹی بڑی زرخیز ہے، ذرا نم ہو تو ساقی.
बादा शीरी पिलाने वाले साकी, तू जामे शीरी पिलाए जा। ये इस चश्मा फैज से जामे शीरी नोश करने वाले लोग इंशाअल्लाह अपने वतन की खातिर सफ़े अव्वल पे और जिहादी काफिले के हरावल दस्ते के तौर पर तुम्हें नजर आए। इंशाअल्लाह अज़ाइम को सीनों में बेदार रखिए और उलुल आज़मी और इस्तिकामत के साथ अपनी मंजिल की सिमत बढ़ते जाइए, कदम उठाते जाइए। मंजिल माँ दूर नेस्त, हमारी मंजिल दूर नहीं है, लेकिन काफिला जब आगे की सिमत कदम उठाता है, पीछे मुड़ के जब देखता है तो बहुत से लोग मफादात की जंजीरों में जकड़े नजर आते हैं। इससे ये काफिला बामुराद नहीं ठहरता। लेकिन उलुल आज़मी, नेक नियती और कुर्बानी के जज्बात के साथ सरशार होकर जब ये काफिला बढ़ता रहेगा तो एक दिन आएगा कि ये पाकिस्तान हमें उन मानों में नजर आएगा जिसके लिए दिल्ली के चौक में नारा लगता था, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। जिसके लिए बटाला के फलक बोस दरख्तों के ऊपर से मुजाहिदीन आज़ादी की कटी हुई गर्दनें और उन गर्दनों के अंदर से टपकता लहू आवाज देता था कि तेरी जिंदगी का मकसद, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफरादी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। दिल्ली के चौक से लेकर बटाला की फलक बोस चोटियों तक कोई दरख्त ऐसा नहीं था जिस पर जंगे आज़ादी के मुजाहिदीन के लाशें न लटकाए गए हों। आज भी लाहौर की शाही मस्जिद इस बात की चश्मदीद गवाह है कि लाहौर की शाही मस्जिद का सहन जब मुसलमान मुजाहिदीन की लाशों को बोरियों में डालकर चलते रावी के हवाले कर दी जाती थी। ये किस मकसद के लिए, ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए, रहमत कायनात के दीन के निफाज के लिए। मगर मरूर वक्त के साथ साथ जो भी आया ऐसी तरतीब पर आया कि उसने एक ईंट दुरुस्त रखने की कोशिश नहीं की, और फिर जब कोई एक ईंट दुरुस्त न रखने की शरारत में हमतन मसरूफ रहे तो शायर को तो फिर तड़प के कहना पड़ता है, चो खिश्त अव्वल नहद में मार कज तासुरैया मीरवत दीवार कज। जब मेमार वतन इस मुल्क की खिश्त अव्वल को अपने खून की रंगीनी से सींचने वाले जब गड़बड़ करेंगे, खिश्त अव्वल गलत तरतीब पर रखेंगे, गुनिया से बेनियाज रखेंगे, साल के बगैर रखेंगे, तो ये ईंटें सुरैया सितारे तक जो लगती चली जाएंगी टेढ़ी रहेंगी। काफिला के कुछ लोगों से खता का सुदूर हुआ है। आज भी आप देखते हैं जब जरूरत पेश आती है गुलशन को सींचने की, जब गुलशन के एक एक शजर को पानी देने की जरूरत पेश आती है, उलमा के दरवाजे पे दस्तक दी जाती है, उलमा को आवाज दी जाती है। मगर जब काम निकल जाता है तू कौन और मैं कौन की आवाज लगती। और पाकिस्तान के अंदर रहने वाले लोगों, हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी के उस जुमले को याद रखो जिसमें उन्होंने अपने खुद्दाम, अपने रजाकारों को मुखातब करते हुए फरमाया था, ए उलमाए किराम, ये अवाम तुम्हें वोट नहीं देंगे, तुम मुस्लिम लीग की पुश्त को मजबूत करो और इनकी ज़हन साजी करो कि ये दीन से दूर लोग हैं,
ان کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت پیدا کرو. لوگوں نے ووٹ ان کو دینا ہے، لوگوں نے اقتدار ان کے حوالے کرنا ہے. یہ دیندار بن جائیں گے تو ایوان اقتدار پر اللہ اور اللہ کے رسول کا جھنڈا بلند ہوگا. تھانہ بھون کی خانقاہ سے اٹھنے والی اس آواز پر مولانا ظفر احمد عثمانی، علامہ شبیر احمد عثمانی اور ان کے رفقا قائد اعظم محمد علی جناح کے پاس پہنچے. ان کی ذہن سازی کی. منشی عبد الرحمن نے اپنی کتاب تعمیر پاکستان اور علماء ربانی کا کردار میں یہ بات واضح طور پر لکھ دی کہ علماء کا یہ مختصر قافلہ جب قائد اعظم کے در دولت پہ پہنچا، قائد اعظم محمد علی جناح کی ذہن سازی کی. ایک وہ وقت تھا جب قائد اعظم کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا تھا. ایک وہ وقت تھا جب کسی جہاں دیدہ نگاہ نے روزن اور بالکونی سے اچھل کے قائد اعظم کو بوقت تہجد دیکھا تو قائد اعظم سر بسجود تھا تہجد کے وقت. یہ تھانہ بھون کی خانقاہ سے نکلنے والی آواز کا اثر تھا. انشاءاللہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. اے علماء کرام، اے طلباء دین، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا ہمارے تشنہ تعبیر خوابوں کو تعبیر ملے گی. ہمارے اکابر نے جو خواب دیکھے تھے ان کو حقیقی معنی میں تعبیر ملے گی. ہمارے بزرگوں نے جس جاں فشانی کے ساتھ جد و جہد آزادی کی جنگ لڑی تھی، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا میں رہوں یا نہ رہوں، آپ رہیں یا نہ رہیں، لیکن ایک آفتاب عالمتاب ایسا طلوع ہوگا کہ جو اسلام کی سربراہی کا پیغام لے کر طلوع ہو، جو اسلام کی سربلندی کا پیغام لے کر طلوع ہوگا. اور اس کی بہاریں ہمارے پڑوس میں تو الحمدللہ افغانستان کے فلک بوس پہاڑوں پہ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھنے والے خوش نصیبوں نے یہ نظارہ دیکھ لیا. امیر المومنین ملا محمد عمر کے رضاکار ساتھیوں نے افغانستان میں اسلامی قانون اور عمارت اسلامیہ کو وجود بخش کر یہ بات ثابت کر کے دکھا دی کہ جد و جہد جاری رہے، عمل پیہم جاری رہے، تسلسل کے ساتھ محنت جاری رہے. ایک دن آئے گا انشاءاللہ یہ بہاریں ہم بھی اپنے آنکھوں سے دیکھیں. اللہ تعالیٰ جامعہ اسلامیہ کو کامیابی، کامرانی اور فائز المرامی نصیب فرمائے. یہاں جو اساتذہ کرام شبانہ روز مصروف عمل ہیں، اللہ ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، دن دونی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. اس گلشن کی آب یاری کرنے والے جہاں کے جتنے تجار ہیں، جتنے زمیندار ہیں، جتنے مالدار ہیں، جتنے رئیس ہیں، اللہ ان کے مال کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کے مال میں برکتیں عطا فرمائے. پھلا پھولا رہے یا رب چمن میری امیدوں کا، جگر کا خون دے دے کے یہ بوٹے میں نے پالے ہیں. وما علینا الا البلاغ. آمین. الحمدللہ رب العالمین. یا اللہ کرم فضل رحمت والا معاملہ فرما. یا اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، ہمارے نیک اعمال قبول فرما، غلطی کوتاہی معاف فرما. یا اللہ جتنے بھائی بیٹھے ہیں یا اللہ ان کا بیٹھنا قبول فرما، جامعہ اسلامیہ کو قبول فرما. اس کے طلباء نے یا اللہ یہ جو آج عملی مظاہرہ کیا ہے یا اللہ ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما. وصلی اللہ تعالی نبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین.